منبر نور پہ جلوہ بار علماء ذوی احترام، عزیز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اسلام کی مقدس میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بخوبی آپ کو بھی معلوم ہے کہ آج ہم اور آپ سبھی حضرات نبی کے شہزادے میرا سید بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرص پاک میں شرکت کیے ہوئے تھے، اور قریب 1 بجے سے لے کر کے شام 5 بجے تک زیادہ تر لوگ اپنی دلی خراج عقیدت سرکار میرا سید بخاری کی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پیش کیے ہوئے تھے۔ یہ یقین ہے کہ آج ہر بندے کے اندر کچھ نہ کچھ تھکاوٹ ضرور ہے، اور ہاں آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ لوگوں سے زیادہ کہیں تھکاوٹ مجھ گنہگار کو بھی ہے، کیونکہ آپ لوگوں نے جو منصب دیا تھا کہ ہمارے مفتی صاحب کی تقریر ہونی ہے اور خصوصی ہونی ہے اور کافی لمحوں تک ہونی ہے، آپ لوگوں کی دعاؤں سے، اللہ کے فضل و کرم سے سرکار میرا نے نوازا، اور سرکار کی دعا سے قریب 35 منٹ خطاب ہوا اور بہت ہی شاندار ہوا، بہت ہی اچھا لگا۔ مائک اگر ڈسٹرب نہ ہوتا تو بہت اور مزہ آتا، پیار آتا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے سب کی ایسا لگ رہا تھا کہ سرکار میرا سید بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سب کی حاضری کو قبول فرما لیا ہے۔ ہاں، تو اسی وجہ سے رات کا 10 بج کر کے قریب 54 منٹ ہو چکے ہیں اور 11 چھو رہا ہے، اور یہ پروگرام ہر دن 12، سوا 12، 12:30 اس طرح چلتا ہے۔ انشاءاللہ الرحمن سب کے چہروں کو دیکھتے ہوئے اور سب کے تھکاوٹ کو دیکھتے ہوئے انشاءاللہ بہت جلد مختصر باتوں کے ساتھ اور بڑی شان و عظمت والی باتیں، مثلاً اب تو شہادتیں شروع ہو گئی ہیں، اور اب تو وہ لمحے بھی قریب آ رہے ہیں، وہ دن بھی قریب آ رہے ہیں۔ آج 6 محرم الحرام ہو ہی گیا ہے، اس کے بعد 4 دن کے بعد مکمل شہادتیں آپ سماعت کر لیں گے بزرگوں کی، اور پتہ چل جائے گا کہ کرب و بلا کا منظر کیا ہوا، کیسے بلایا گیا، کیسے خط آئے، کیسے دھوکہ دیا گیا، اور کیسے شہید کیا گیا۔ انشاءاللہ وہی ساری باتیں آپ سماعت کریں گے۔ دلوں کو تھام کر کے بیٹھیں۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔
मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवाम मुल्किल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरकार इमाम हुसैन को जब यजीद ने बैत के लिए बुलाया था तो आपने मदीने की जालियों को पकड़ करके बहुत रोया था और कहा था, सरकार मैं जा तो रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरी शहादत होगी, लेकिन मुझे किसी चीज़ का दर्द नहीं है, लेकिन नाना आपके कंधों पे आपका ये जो हुसैन खेला है ना, सच बताऊं मुझे मदीने की याद बहुत तरसाएगी, बहुत तड़फाएगी। आका हुसैन बहुत रोए थे। शायर ने नकल किया है, हुसैन आकिल, तवज्जो, हुसैन मुस्बत, हुसैन कामिल, हुसैन दाखिल, हुसैन आकिल, यजीद मनफी, यजीद नाकिस, यजीद मनफी, यजीद नाकिस, यजीद खारिज, यजीद बातिल, यजीद खारिज, यजीद बातिल। यही करिश्मा है सच का वासिफ, यही करिश्मा है सच का वासिफ, यही करामत है करबला की, यही करिश्मा है सच का वासिफ, यही करामत है करबला की। शहीद करके यजीद फानी, शहीद करके यजीद फानी, शहीद होकर हुसैन बाकी, शहीद होकर हुसैन बाकी। जो जवां बेटे की मैयत पर न रोया वो हुसैन, जो जवां बेटे की मैयत पर न रोया वो हुसैन, जो दहकती आग के शोलों पे सोया वो हुसैन, जो दहकती आग के शोलों पे सोया वो हुसैन, जिसने सब कुछ खो के फिर भी कुछ न खोया वो हुसैन, जिसने सब कुछ खो के फिर भी कुछ न खोया वो हुसैन। मर्तबा इस्लाम का जिसने दोबाला कर दिया, मर्तबा इस्लाम का जिसने दोबाला कर दिया, खून ने जिसके दो आलम में उजाला कर दिया, खून ने जिसके दो आलम में उजाला कर दिया। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज हम बढ़ रहे हैं इमाम हुसैन की रुखसती की तरफ। इमाम हुसैन जब मदीना तैयबा से मक्का शरीफ की तरफ कूच करते हैं, यानी अभी आपने सुना जब यजीद तख्त नशी हुआ तो उसने उमर इब्ने अब्दुल्ला इब्ने उमर, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर और इमाम हुसैन इब्ने अली, इन तीन लोगों पे ज्यादा तवज्जो दी और कहा इनको बुला करके जल्द अज जल्द बैत करा ली जाए। अल्लाहु अकबर। तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं इन लोगों को बुला करके कि इस मरदूद के पास जाएंगे तो वो तो जालिम है, जाबिर है, मस्जिद नबवी में घोड़े बांधे, कुरान करीम की बेहुरमती की शराबी है, तो उस यजीद के हाथों पे हम बैत कैसे कर सकते हैं। इमाम हुसैन जब मदीना तैयबा को छोड़ रहे थे तो नाना के रोज़े पे जा करके जालियों को पकड़ करके आका हुसैन बहुत रोए, बहुत रोए और आखिर मदीना को छोड़ने पे दर्द क्यों ना हो, मदीना मदीना है, मदीना मदीना है। इमाम हुसैन ने बताया ये वही मदीना है, ये वही मदीना है जिसके बारे में मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि जिसे मरना हो वो मदीने में मरे, जिसे मरना हो वो मदीने में मरे, क्योंकि जो मदीने में मरेगा अल्लाह बगैर हिसाब के उसे जन्नत अता फरमाएगा। जो मदीने में मरेगा अल्लाह उसे बगैर हिसाब के जन्नत अता फरमाएगा। और बरेली के इमाम ने तो अकीदा ही दे दिया। बरेली के इमाम फरमाते हैं हरम की ज़मीं और कदम रख के चलेना, हरम की ज़मीं और कदम रख के चलेना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले,
سنت نے مدینہ کو مدینہ بتایا کہ مدینہ کا جو مقام ہے وہ صرف پیروں کے بل نہیں بلکہ سر کے بل چلنے کے لائق ہے مدینہ۔ اور مدینہ کیا ہے؟ ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں، ان کے ایک مرید ہیں، جب مدینہ کو جانے لگے تو کہا کہاں جا رہے ہو؟ یعنی ولی اپنے مرید سے پوچھتے ہیں مدینہ کہاں جا رہے ہو؟ وہ مرید کہتا ہے میں مدینہ طیبہ جا رہا ہوں، میں آپ کو مدینے کی عظمت بتا دوں تاکہ پتہ چل جائے امام حسین نانا کی جالیوں کو پکڑ کر کے مدینے کے لیے اس طرح تڑپ کیوں رہے تھے، اس طرح رو کیوں رہے تھے، آنکھوں میں آنسو کیوں تھا، دل میں درد کیوں تھا، میں آپ کو بتاؤں۔ وہ اللہ کے ولی اپنے مرید سے پوچھتے ہیں کہاں جا رہے ہو؟ وہ مرید کہتا ہے میں مدینہ جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ پیر اپنے مرید سے کہتے ہیں مدینہ جا تو رہے ہو لیکن اس بات کا خیال رکھنا مدینے کے کتے کو بھی نقصان مت پہنچانا، مدینے کے کتے کو بھی نقصان نہ پہنچانا ورنہ تمہارے سارے اعمال برباد جائیں گے، تمہارے سارے عمل غارت میں چلے جائیں گے۔ آج کا سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیں تو وہاں کی نجدی حکومت جس طرح یزید نے کیا تھا، آج نجدی حکومت، وہابی حکومت وہاں پر حرم پاک میں اپنی لگژری گاڑیوں سے لا کر کے مدینہ طیبہ کے مصطفیٰ کے کلیجے کو وہ نقصان پہنچا رہی ہے، وہ درد پہنچا رہی ہے کہ جس مدینہ کے بارے میں میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ مدینہ وہ ہے جہاں پیروں کے بل نہیں بلکہ سر کے بل چلا جائے۔ یہ اللہ اکبر۔ علامہ یوسف نبہانی جب بھی مدینہ کو جاتے تھے، کئی بار حج کیا، لیکن عاشق رسول نے ہمیشہ روضہ رسول کے باہر کھڑے ہو کر کے فاتحہ پڑھا۔ لوگوں نے پوچھا اے علامہ یوسف نبہانی علیہ الرحمہ، آپ اتنا پیسہ لگا کر کے مدینہ طیبہ آتے ہیں لیکن کبھی روضہ پاک کے اندر نہیں جاتے ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ سرکار علامہ یوسف نبہانی جواب دیتے ہیں، کتنا پیارا جواب دیتے ہیں، مدینے کی عظمتیں بتاتے ہیں۔ سرکار علامہ یوسف نبہانی کہتے ہیں کتے کا کام گھر کے اندر نہیں بلکہ گھر کے باہر ہوا کرتا ہے، کتے کا کام گھر کے اندر نہیں بلکہ گھر کے باہر ہوا کرتا ہے۔ اور علامہ یوسف نبہانی اپنی الفاظ میں یوں فرماتے ہیں کہ شرم اسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا، یا رسول اللہ یہ بھی کیا کم ہے تیرے در پہ آئے ہوئے ہیں۔ تو علامہ یوسف نبہانی کہتے ہیں نا، اندر جانے کے لائق نہیں ہے، اتنا گنہگار ہوں میں، آقا نے اپنے در پہ بلا لیا، اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہوگی۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ مدینہ طیبہ وہ ہے کہ اس اللہ کے ولی نے اپنے مرید کو سمجھایا تھا کہ جانا تو مدینے کے کتے کو نقصان مت پہنچانا ورنہ تمہارے سارے اعمال برباد جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ جب وہ مرید مدینہ طیبہ جاتا ہے، اپنے پیر کی بات کو یاد رکھتا ہے اور یاد رکھنے کے بعد مدینہ طیبہ میں حاضری دیتا ہے، حاضری دینے کے بعد ایک بھیڑ میں پہنچتا ہے، اچانک کیا دیکھتا ہے، بھیڑ میں اسے پتہ نہیں چلا، اچانک اس کے سامنے ایک کتا آ جاتا ہے اور وہ کتے سے ٹکرا جاتا ہے اور اس کتے کے پیر میں چوٹ لگ جاتی ہے۔ جب چوٹ لگ گئی تو فوراً اپنے پیر کا وہ جملہ یاد آ گیا، میرے پیر نے کہا تھا مدینے کے کتے کو نقصان مت پہنچانا ورنہ تمہاری حاضری قبول نہیں ہوگی، سارے عمل برباد جائیں گے، کوئی عمل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ مدینے کی گلیوں میں پھرنے والے کتے بھی اللہ کے ولی ہوا کرتے ہیں، اللہ کے ولی ہوا کرتے ہیں، کسی ولی سے کم نہیں ہوتے ہیں۔ جب اس نے دیکھا کہ میں تو بچ رہا تھا لیکن کتا آ گیا، میں اس سے ٹکرا گیا، فوراً یہ مرید کیا کرتا ہے، اپنے رومال کو پھاڑتا ہے، پھاڑنے کے بعد اس کتے کی ٹانگ
پہ پٹی باندھتا ہے، پٹی باندھ کر کے اس کتے کو اپنے سینے سے لگاتا ہے، اس کا مرہم کرتا ہے، اس کا درد مٹاتا ہے، مٹانے کے بعد اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ جب مدینہ طیبہ سے واپس آیا، واپس آنے کے بعد بھاگ کر کے اپنے پیر کی بارگاہ میں گیا۔ جب اپنے پیر کی بارگاہ میں جاتا ہے، کیا دیکھتا ہے؟ اس کے پیر بیٹھے ہوئے تھے، لیکن جیسے ہی اپنے مرید کو دیکھا فوراً اپنے چہرے کو پھیر لیا، اپنے چہرے کو پھیر لیا۔ اللہ اکبر۔ مرید کہتا ہے میرے آقا اپنا دیدار کرا دے، میرے آقا اپنا دیدار کرا دے، لیکن ہاں پیر اپنا چہرہ نہیں دکھاتے ہیں، اپنا چہرہ نہیں دکھاتے ہیں۔ فوراً وہ نوجوان کہتا ہے اے میرے پیر و مرشد، میں نے کتے کو نقصان نہیں پہنچایا، بلکہ اچانک میرے سامنے کتا آ گیا جس کی وجہ سے ایسا واقعہ پیش آیا۔ پیر فوراً چہرہ نہیں ملاتے ہیں، اس کی طرف نہیں دیکھتے ہیں، لیکن جب مرید رونے لگا تو پیر نے اپنے چہرے کو اپنے مرید کی طرف کیا، اور کرنے کے بعد اپنے پیر سے جیسے ہی لنگی ہٹائی تو جو مرید مدینے کے کتے کو پٹی باندھا تھا وہی پٹی اس کے پیر کے پیر میں بندھی ہوئی تھی، وہی پٹی اس کے پیر کے پیر میں بندھی ہوئی تھی۔ کہا تھا پیر نے کہا میں نے کہا تھا مدینے کے کتے کو نقصان مت پہنچانا، کیونکہ مدینہ مدینہ ہے، مدینہ مدینہ ہے۔ میرا مصطفیٰ اسی مدینے کی گلیوں میں اس طرح گھوما ہے، اس طرح گھوما ہے کہ اگر صحابہ میرے آقا کو نہیں دیکھتے تھے بے تاب ہو جاتے تھے، بے چین ہو جاتے تھے۔ جب میرے مصطفیٰ اس مدینے میں تشریف نہیں لائے تھے، اسی مدینہ کو بیماریوں کا گھر کہا جاتا تھا، لیکن جب میرے آقا اس مدینہ میں تشریف لائے تو یثرب یعنی بیماریوں کے گھر کو اللہ کے نبی نے مدینہ طیبہ بنا دیا۔ تو یہ مدینے کی عظمت ہے۔ دیکھا کہ وہی پٹی پیر کے پیر پہ بندھی ہے تو مرید پریشان ہو گئے، کہا سرکار ماجرا کیا؟ تو یہ کہتے ہیں ماجرا یہی ہے کہ جس کتے کو تو نے پٹی باندھی وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ تیرے پیر و مرشد ہی وہاں موجود تھے، تیرے پیر و مرشد وہاں موجود تھے۔ اسی بات کو تعالی حضرت سرکار نے بریلی سے کہا ہے کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ امام حسین کو درد اسی بات کا تھا کہ آج وہ مدینہ ہم سے چھوٹ رہا ہے، لیکن جب امام حسین گئے تو چونکہ اس نے مروان کے ذریعہ خلیفہ بنایا تھا، کس کو؟ ولید ابن عقبہ کو، بہت نالائق، اس نے بنایا، اس کو گورنر بنایا اور اس کے ذریعہ اپنی خلافت لینی چاہیے، لیکن جب وہاں گئے تو سرکار امام حسین نے دونوں اپنے ساتھیوں کو، کون؟ عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر، ان کو باہر کیا، کہا میری آواز کو سننا تبھی اندر آنا۔ وہاں گئے تو اس نے کہا کہ آپ بیعت لے لے۔ امام حسین سرکار نے کہا نہ، میں بیعت نہیں لے سکتا، یزید ظالم ہے، جابر ہے، فاسق ہے، میں بیعت نہیں لے سکتا۔ تو سائیڈ میں مروان بیٹھا تھا، کہا ان کو چھوڑنا نہیں، بیعت لے لو ورنہ تو قتل کر دو۔ سرکار امام حسین کو جلال آیا، کہا تو قتل کرے گا، تو قتل کرے گا جس کے بارے میں میرے نانا نے فرمایا تھا گرگٹ کا بچہ بھی گرگٹ ہی ہوتا ہے، تجھ پہ تو لعنت ہے، تیرے باپ پہ بھی میرے نانا نے لعنت کی ہے اور تجھ پہ بھی لعنت کی ہے۔ جب تیری پیدائش ہوئی تھی اور تیرے بارے میں سرکار کی بارگاہ میں مسئلہ آیا تھا کہ کھجور کو چبا کر کے تیرے منہ میں رکھ دیا جائے، مروان سن لے، اس وقت میرے نانا نے کہا تھا کھجور تو دور کی بات ہے، وہ تو گرگٹ کا بچہ ہے، گرگٹ ہی ہوگا، تو تم مجھ کو قتل کرے گا۔ تو سرکار امام حسین واپس آ گئے تھے۔ اس کے بعد کوفہ سے مسلسل خطوط آتے تھے، مسلسل خطوط آتے تھے۔ کیا خطوط آتے تھے؟ کہ اس وقت وہاں کے گورنر کوفہ کے صحابی رسول نعمان بن بشیر تھے۔ نعمان بن بشیر کوفہ کے گورنر تھے۔ تو
تو وہاں کے جو چاہنے والے تھے کوفہ کے، وہ مسلسل خطوط بھیجتے تھے اور کہتے تھے کہ یزید کی ذات امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد ہم پہ مسلط ہو گئی ہے، وہ ہمارا بادشاہ بن گیا ہے، لیکن وہ لائق دار نہیں ہے، وہ ظالم ہے، جابر ہے، فاسق ہے، شرابی ہے، ہم اس کی امامت کو قبول نہیں کرتے ہیں، لہٰذا آپ تشریف لے آئے۔ برابر خطوط آتے، برابر خط آتے، امام حسین پڑھتے تو ان کی محبت کو دیکھ کر کے دل میں ایک شوق اٹھتا کہ واقعی میں یہ لوگ پریشان ہیں، مصیبت میں گرفتار ہیں، اسی وجہ سے ہمیں پکار رہے ہیں۔ لیکن چونکہ ان کی بد عہدی کا اور ان کی بے وفائی کا، کوفہ والوں کی بے وفائی کا جو سبق ہے وہ صحابہ اچھے سے جانتے تھے۔ ہاں، وہ صحابہ جانتے تھے کہ یہ بے وفا لوگ ہیں، لہٰذا امام حسین کو جلدی نہیں کرنا چاہیے، ان کے خطوں پہ غور نہیں کرنا چاہیے۔ تو سارے صحابہ کہتے تھے آپ خط پڑھیں اور خط کو کنارے کر دیں، کیونکہ ہمیں ان کی بے وفائی کا مکمل خیال ہے، ان کے اوپر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ہے، یہ کب ہمیں تنہا چھوڑ دیں گے، ہمیں اس سے بہت زیادہ واقفیت ہے۔ لہٰذا امام حسین کو صحابہ کرام ہمیشہ خطوں کو پڑھ کر کے کنارے رکھوا دیتے، لیکن ایک خط نہیں آیا کوفہ سے، ایک خط نہیں آیا، بلکہ قریب قریب دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن، پانچویں دن، چھٹے دن مسلسل خط آنا شروع ہو گئے۔ ایسے خط آنا شروع ہوئے، ایسا لگ رہا ہے کوئی قوم بہت پریشان ہے، بہت پریشان ہے، بہت ستائی جا رہی ہے۔ اب امام حسین اور صحابہ کے مسئلے کو لے کر اور کوفہ والوں کے مسئلے کو لے کر کے بہت پریشان ہو گئے، الجھن میں پڑ گئے کہ میرے نبی کے صحابہ یہ کہتے ہیں کہ آپ رہنے دیجئے، مت جائیے، لیکن یہ لوگ اتنی محبت دکھاتے ہیں، ایسا لگ رہا ہے یہ بہت پریشان ہے، بہت مصیبت میں ہے۔ خیر، آپ نے اپنے چچا زاد بھائی کون؟ مسلم بن عقیل، جو بہت مخصوص تھے، بہت امام حسین کے چہیتے تھے، بہت پیار کرتے تھے، امام مسلم کو تیار کیا اور کہا آپ کوفہ کی طرف روانہ ہو، جا کر کے ماجرا دیکھ کر کے آئے، اور میں اپنا نائب، اپنا خلیفہ بنا کر کے میں تم کو کوفہ بھیج رہا ہوں، وہاں کے حالات بتائیے گا، جائیے گا۔ جب وہاں کے حالات بتائیں گے تو صحابہ کے مشورے پہ بھی عمل ہو جائے گا، اور جب حالات آپ بتا دیں گے تو میں ان کی مصیبتوں کو بھی جان لوں گا، ان کے حالات کو بھی جان لوں گا۔ سنے سنے یہیں سے شہادتیں شروع ہوتی ہیں، یہیں سے کربلا کا منظر شروع ہوتا ہے، اور یہیں سے یزید کی غداری اور ان کوفہ والوں کی بے وفائی کا عالم شروع ہوتا ہے۔ امام مسلم نائب بن کر کے امام حسین کا چلتے ہیں کوفہ کی طرف۔ آپ نے اپنے ساتھ دونوں بچوں کو لیا تھا، ایک کا نام محمد، غور سے سنیں، امام مسلم کے ایک بچے کا نام محمد، ایک کا نام ابراہیم، دونوں بچے بڑے پیارے تھے، امام مسلم بہت پیار کرتے تھے۔ دونوں بچوں کو لے کر کے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب کوفہ پہنچے تو جوق در جوق سارے کوفہ والے، قریب قریب 12,000 کوفی، کتنے؟ 12,000 کوفی امام مسلم کو دیکھتے ہی لپٹ گئے اور آپ کے ہاتھوں پہ ہاتھ دے کر کے بیعت کر لیے۔ امام مسلم نے جب دیکھا کہ واقعی میں یہ لوگ جو خط میں لکھ رہے تھے وہ بات صحیح تھی، ان کی محبت تو بتا رہی ہے کہ ہاں یہ سچ میں بہت ہی زیادہ مصیبت میں گرفتار ہیں، اس کی وجہ سے انہوں نے اپنا درد
امام حسین کو لکھا ہے۔ امام مسلم بہت خوش ہو گئے، بہت خوش ہو گئے، اور کس کے گھر پناہ لیا؟ مختار بن عبید کے گھر۔ کس کے گھر؟ مختار بن عبید کے گھر۔ سارے لوگ ملنے کے لیے آتے، امام مسلم کو تحفہ پیش کرتے، پیار کرتے، محبتیں دیتے، ایسا لگتا کہ انہیں اپنا آقا مل گیا ہے، انہیں اپنا امام مل گیا ہے۔ جب سارے حالات کو امام مسلم نے دیکھا، سنے تو ان کو یقین ہو گیا یزید کے ستائے ہوئے ہیں، یزید کے مارے ہوئے ہیں، یزید کے ظلم سے بہت پریشان ہیں۔ اسی وجہ سے یہ لوگ امام حسین کو خط لکھ رہے تھے۔ اب امام مسلم نے خط لکھنا شروع کیا۔ کس کو خط لکھا؟ آقا امام حسین کو خط لکھا کہ یہاں کے حالات بہت اچھے ہیں، آپ چلے آئیں، کوئی دقت کی بات نہیں ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اللہ اللہ، لیکن کیا معلوم تھا کہ یہ منظر کھڑا ہو جائے گا۔ ایک طرف میں اپنے آقا حسین کو خط لکھ دوں گا، ایک طرف میری ہی جان ان کے حوالے ہو جائے گی، میری ہی جان کے یہ لوگ پیاسے ہو جائیں گے، میرے ہی ساتھ کھلواڑ کریں گے۔ اللہ اللہ، کیا منظر پیش آتا ہے۔ امام حسین کی طرف امام مسلم کا خط روانہ ہو گیا۔ اب چلو کربلا کا وہ منظر یاد کرو۔ ہاں، اللہ اکبر۔ امام مسلم نے جب خط بھیج دیا امام حسین کو، تو نعمان بن بشیر صحابی رسول تھے، کوفہ کے گورنر تھے، ان کو کسی چیز کی تکلیف نہیں تھی۔ وہ تو اندر اندر چاہتے تھے کہ رسول اللہ کے نواسے اہل بیت کا کنبہ پورے کوفہ پہ غالب ہو جائے، پورے کوفہ پہ غالب ہو جائے، اور اس مردود کی حکومت نیست و نابود ہو جائے۔ کیونکہ وہ صحابی رسول تھے، وہ جانتے تھے یزید کی عادتیں میرے مصطفیٰ کی سنتوں کے خلاف ہے، یزید کا جو قول ہے، یزید کا جو پھیل ہے، وہ سب میرے نبی کے سنت کے خلاف ہے، میرے نبی کے طریقے کے خلاف ہے۔ اللہ اللہ، یہ اپنے آپ کو امام کہتا ہے، یہ اپنے آپ کو امام کہتا ہے، اپنے آپ کو خلافت کا علم بردار کہتا ہے، لیکن یہ پدرم سلطان بود ہے۔ میرا باپ بادشاہ تھا، سرکار امیر معاویہ کی بدولت یہ ظالم بیٹھ گیا ہے، عیاش ہے، شرابی ہے، خوخار ہے، زانی ہے، ظالم ہے، حرم پاک پہ کیچڑ اچھالنے والا ہے، حرم پاک میں گھوڑوں کو باندھ کر کے لید کروانے والا ناپاک ہے۔ یہ کون جانتا تھا؟ کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر جانتے تھے۔ اسی وجہ سے جب لوگوں نے امام مسلم کے ہاتھوں پہ بیعت کر لیا تو ان کو اس چیز سے کوئی دقت نہیں ہوئی، لیکن ہاں، ایک عبید حضرمی تھا، وہ بہت چہیتا تھا یزید کا، اس نے خبر بھیج دی۔ کیا خبر بھیج دی؟ کہ یہاں پر تو ماجرا آپ کے خلاف ہے، یہاں تو لوگ اہل بیت کے شہزادے، اہل بیت کے چراغ امام مسلم کے ہاتھوں پہ آپ کی بیعت کو کنارے رکھ کر کے ان کے ہاتھوں پہ لوگ بیعت کر چکے ہیں، اور نعمان بن بشیر ہے نا، کوئی دھیان نہیں دے رہے ہیں، کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ اتنا سننا تھا، یزید غصے سے لال ہو جاتا ہے، یزید غصے سے غضبناک ہو جاتا ہے۔ اس نے ابن زیاد کو حکم دیا۔ ابن زیاد اس وقت گورنر تھا، کہاں کا؟ بصرہ کا گورنر تھا۔ ابن زیاد، عبید اللہ ابن زیاد بصرہ کا گورنر تھا، اور بہت ہی نالائق اور ناہنجار شخص تھا۔ یہ بھی اہل بیت کا غدار اور دشمن تھا۔ تو ابن زیاد کو فوراً بھیجا کہ بصرہ میں اپنا نائب بنائے، اور بصرہ سے فوراً جائیں، کہاں؟ کوفہ میں، اور نعمان بن بشیر کو ان کے عہدے سے معزول کیا جاتا ہے۔ خط لکھ کر کے یزید نے بھیجا، تمہیں تمہارے عہدے سے ہٹایا جاتا ہے، اور ابن زیاد کو گورنر کے عہدے پہ کوفہ کا گورنر بنایا جاتا ہے۔ اب ابن زیاد کو جب کوفہ کی طرف بھیجا تو ابن زیاد بہت بڑا مکار تھا، منافق تھا، دھوکے باز تھا، فریب کار تھا۔ اس نے
قادسیہ میں اپنے سارے لشکر کو روک دیا، ٹھہرا دیا اور کہا ساتھ میں مت جانا، ورنہ لوگ دیکھیں گے کوفہ والے تو دیکھ کر کے کوفہ والے سمجھ جائیں گے کہ ان کا ارادہ غلط ہے۔ میں شان و شوکت کے ساتھ امام حسین کا لباس یعنی حجاجی لباس اختیار کر کے جاؤں گا کہ دیکھنے والے یہ سمجھیں گے امام حسین آ گئے ہیں، امام حسین آ گئے۔ اتنا بڑا دھوکے باز تھا ابن زیاد، امام حسین آ گئے ہیں، لوگ مجھ کو دیکھیں گے، میری طرف بڑھیں گے اور جب میرے پاس آ جائیں گے تو رات کے اندھیرے میں اپنے چولہ کو ظاہر کروں گا کہ میں نواسہ رسول امام حسین نہیں بلکہ یزید کا وفادار ابن زیاد ہوں، میں مکار ابن زیاد ہوں۔ اللہ اللہ، ابن زیاد وہیں پر قافلے کو روک کر کے شاہانہ لباس زیب تن کر کے کوفہ کو آتا ہے۔ لوگوں نے دیکھا امام حسین کی بارگاہ میں خط پہنچا تھا، ایسا لگ رہا ہے امام حسین آ گئے ہیں، امام حسین آ گئے ہیں۔ اللہ اللہ، امام حسین کے نام پہ لوگوں نے نعرہ لگا دیا، مرحبا یا ابن الرسول، مرحبا یا نواسۃ الرسول، اے نواسہ رسول آپ کی آمد مبارک ہو، مرحبا آپ تشریف لے آئے، مرحبا آپ تشریف لے آئے۔ اس کے پاس سارا مجمع اکٹھا ہو گیا۔ رات کے اندھیرے میں جب اس نے دیکھا کہ نواسہ رسول سے لوگ کتنا پیار کرتے ہیں، کتنی محبت کرتے ہیں، تب اس نے اپنے چولے کو، اپنے لباس کو ظاہر کیا اور کہا نا نا، میں حسین نہیں ہوں، میں تو ابن زیاد ہوں۔ سارے لوگ بھاگ گئے، اس کو تنہا چھوڑ کر کے چلے گئے۔ اس کے پاس قریب سے قریب 10 یا 12 لوگ بچے تھے۔ یہ دیکھ کر کے یہ اور غصے میں آ گیا، جلال میں آ گیا۔ جب یہ جلال میں آ گیا تو اب اس نے پتہ لگانا شروع کیا کہ آخر وہ مسلم بن عقیل کہاں پہ تشریف فرما ہے، کس کے گھر میں ہے۔ لوگ اتنے ہی دنوں میں ان کو اتنا چاہنے لگے ہیں، اتنا ماننے لگے ہیں۔ اللہ اللہ، آپ پناہ لیے ہوئے تھے کس کے گھر میں؟ آپ پناہ لیے ہوئے تھے جن کے گھر میں وہ بھی ایک اہل بیت کے بہت ہی زیادہ چاہنے والے تھے، بہت ہی زیادہ اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے، تو ان کے گھر آپ پناہ لیے ہوئے تھے۔ جی مختار بن ابو نہیں، درود پاک پڑھیں، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محب اہل بیت، اتنا سنیں، تاریخ میں بہت سارے نام آتے ہیں کسی کے نام پہ، کیونکہ ایک کربلا کے حالات میں اس طرح نام ہیں کہ اکثر لوگوں کی ولدیت ٹکرا جاتی ہے، اکثر لوگوں کی ولدیت ٹکرا جاتی ہے، تو نام لینا اس وجہ سے بھی مناسب نہیں ہے کہ پتہ ہے کسی ظالم کی ولدیت ٹکرا جائے، اور یہ تو نبی کے شہزادے چاہنے والے ہو، اہل بیت سے محبت کرنے والے ہو، تو پتہ ہے نیکیوں کے بجائے گناہ مل جائے۔ تو یہ سمجھیں کہ آپ ایک محب اہل بیت کے گھر میں تشریف فرما تھے، بہت زیادہ پیار کرتے تھے امام مسلم سے، ان کو چھپا کر کے اپنے گھر میں رکھتے تھے، کسی کو پتہ نہیں تھا، کوئی ملنے والا آتا اس کی تحقیق کر لیتے تھے، پتہ لگا لیتے تھے کہ ہاں یہ سچ میں اہل بیت کا چاہنے والا ہے تو ملاقات کرنے دیتے تھے، ورنہ اس سے ملاقات نہیں کرنے دیتے تھے۔ جب یہ خبر ابن زیاد کو چلی، ابن زیاد نے ان کو بلایا، بلانے کے بعد قید کر لیا، اور قید کرنے کے بعد کہا مجھے خبر چلی ہے امام مسلم تمہارے گھر میں پناہ لیے ہیں، یا تو انہیں اپنے گھر سے نکال دو یا تو ہم تمہیں قتل کریں گے۔ اتنا کہنا تھا، ان کو جلال آ گیا، کہا تو مجھے قتل کرے گا، تیرے اندر اتنی ہمت ہے؟ جب یہ روب دیکھا، یہ دبدبا دیکھا
دیکھا تو ابن زیاد نے حکم دیا ان کو زنجیروں میں جکڑ لو. لوگوں نے جب ان کو زنجیروں میں جکڑ لیا گیا, لوگوں نے یہ مشہور کر دیا گیا, وہ قتل کر دیے گئے. ان کے بھائی اپنے لشکر کے ساتھ آئے اور ابن زیاد کے مکان کا محاصرہ کر لیتے ہیں اور کہا کہ تو اگر میرے بھائی کو نہیں چھوڑتا ہے, ان کو قتل کر دیا ہے, تو میں تیری خیریت لے کر کے رہوں گا, میں تیرے پورے خاندان کو قتل کر دوں گا. ابن زیاد گھبرا گیا اور گھبرانے کے بعد ایک قاصد کو بھیجا, کہا جا کر کے بتا دو ان کے بھائی سلامت ہے, زندہ ہے, ان کے قتل کی افواہ پھیلائی گئی ہے. جب یہ بات ان کے بھائی نے سنا فوراً وہاں سے اپنے لشکر کو لے کر کے چلے آئے. اب ان کو انہی کے اندر قید کر لیا گیا. اللہ اکبر. فرماتے ہیں اگر کوئی باہر جا کر کے یہ بات بتا دے کہ مجھے قید کیا گیا ہے, 10 لوگ اندر چلے آئے تو مجھے چھڑا لیا جائے گا, لیکن ہاں ان کے پیچھے جو قاصد آیا تھا ابن زیاد نے ایک جاسوس بھیجا تھا, وہ اپنی بات کو بتا نہیں سکے, جس کی وجہ سے ان کے بھائی اپنے قافلے کو لے کر کے واپس چلے آئے اور وہ ابن زیاد کی قید میں رہے. ابن زیاد اب جاسوس کے ذریعہ پتہ لگانے لگا امام مسلم آخر ہے کہاں. ایک جاسوس کو تیار کیا, 3000 درہم دیا. اب وہ جاسوس مسجد نبوی مسجد میں جاتا ہے اور جانے کے بعد ایک اہل بیت سے پیار کرنے والے جن کا نام مسلم بن اوسجا اسدی ہے, وہ چاہنے والے تھے امام مسلم کے, ان کے پاس گیا اور کہا آپ جانتے ہو امام مسلم کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ بتا تو امام مسلم کو کیا کرے گا, مسلم بن عقیل کو کیا کرے گا؟ اس نے کہا میں ان سے پیار کرتا ہوں, ان کے لیے 3000 درہم مدد کے لیے لے کر کے آیا ہوں. جب یہ بات انہوں نے سنا تو وہ بول پڑے میں بھی ان کا بھائی ہوں, تو بھی ان کا بھائی ہے, آپ چلے جاؤ, ان کے گھر میں پناہ گزی ہے, ان کے گھر میں ٹھہرے ہیں. اب وہ جاسوس اندر جاتا ہے, کیا دیکھتا ہے امام مسلم وہاں بیٹھے ہیں, ان سے سلام کرتا ہے, 3000 درہم دیتا ہے, دینے کے بعد باہر آ جاتا ہے. ابن زیاد کو بتا دیتا ہے کہ اب تحقیق ہو گئی, امام مسلم انہی کے گھر میں پناہ گزی ہے. ابن زیاد اعلان کرتا ہے امام مسلم فلاں کے گھر موجود ہے, ان کے گھر کو گھیر لیا جائے. اللہ اکبر. اب سارے لوگ اتنا خوف کھا گئے, اتنا ڈر گئے کہ اب امام مسلم اکیلے پڑ جاتے ہیں, تنہا پڑ جاتے ہیں. جنہوں نے امام مسلم کے ہاتھوں پہ بیعت کی تھی وہ سب برطرف ہو گئے, الگ ہو گئے, ڈر کے مارے امام مسلم کے ساتھ کوئی نہیں ہے. اب امام مسلم بچ بچا کر کے کسی طریقے سے نکلتے ہیں. پیاس کے عالم میں نبی کا یہ شہزادہ تڑپنے لگا, اب تنہا محسوس کرنے لگا, دل میں یہ خوف ستانے لگا مجھے قتل کیا جائے گا, میں شہید ہوں گا. مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے, خوف تو اس بات کا ہے کہ میرے آقا حسین بھی کوفہ تشریف لا رہے ہیں. اللہ اکبر. سننے کربلا کا منظر. اب امام مسلم کو خوف پیدا ہونے لگا, میرے آقا حسین بھی آ رہے. میں نے لکھ دیا حالات بہت اچھے ہیں, لیکن یہ لوگ تو ڈر گئے ابن زیاد کی دھمکیوں سے, ابن زیاد کے قتل سے, ان کے ڈرانے سے یہ لوگ ڈر گئے ہیں. تو اب تو میں اکیلا ہو گیا. پیاس میں تڑپتے ہوئے امام مسلم بھاگتے بھاگتے ایک اوسجا, ایک طوا نامی عورت کے مکان کے قریب پہنچتے ہیں. کہتے ہیں دائی مجھے پیاس لگی ہے. وہ طوا نامی عورت پوچھتی ہے بتاؤ بتاؤ تم کون ہو؟ کہتے ہیں میں ابن الرسول ہوں, میں اہل بیت کا ایک چراغ ہوں, میں ہی مسلم بن عقیل ہوں. عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس نے پانی بھی پلایا اور کہا اے امام مسلم آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ میرے مکان میں آ جائے. امام مسلم کربلا کا یہ شہزادہ بھٹکتا ہوا اپنی جان کی حفاظت کے لیے اس عورت کے مکان میں پناہ لیتا ہے. جب پناہ لیتا ہے لیکن تقدیر کو اللہ کو یہی منظور تھا کہ اس عورت کا بیٹا بھی غدار نکلا اور یزید کا وفادار
وفادار نکلا، جس کے گھر میں امام مسلم نے پناہ لیا اس کا بیٹا بھی غدار نکلا، وہ بھی یزید کا وفادار نکلا۔ اس نے بتا دیا امام مسلم ہمارے گھر میں پناہ گزی ہے۔ اب فوراً ابن زیاد نے محاصرہ کیا۔ محاصرہ کرنے کے بعد ان مردودوں کے اندر یہ طاقت نہیں تھی کہ سامنے سے نبی کے خاندان کے یعنی اہل بیت کے چراغ کے سامنے سے محاسبہ کر سکے، سامنے سے مقابلہ کر سکے، کیونکہ کہنے والے نے کہا علی کے گھر کا ہر ایک بچہ، علی کے گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ تو ان مردودوں کے اندر وہ طاقت نہیں تھی کہ سامنے سے مقابلہ کر لے۔ کچھ چھت کے اوپر چڑھے، امام مسلم کو دیکھا کہ امام مسلم پناہ گزاں ہیں، تو چھت سے جب کودے تو امام مسلم باہر کی طرف بھاگے، باہر کی طرف نکلے، اور اب نبی کے شہزادے نے، اہل بیت کے چراغ نے اپنی تلوار کو نکالا اور تانا۔ جب تانا تلوار کو تو ظالم یزیدیوں پر ایسے ٹوٹے ایسا لگ رہا ہو بھیڑیوں پر شیر ببر حملہ کر رہا ہو، بھیڑیوں پہ شیر ببر حملہ کر رہا ہو۔ ابن زیاد دیکھتا ہے ابھی امام حسین نہیں ہے، امام حسین کے شہزادے نہیں ہیں، اکیلا مسلم بن عقیل ہے، اور اس نے جب تنہا مردود یزیدیوں پہ حملہ کیا ایسا لگ رہا تھا بھیڑیوں پہ شیر دوڑ پڑا ہو، ایک کو نہیں، دو کو نہیں، تین کو نہیں، چار کو نہیں۔ امام مسلم کی جب تلوار چل رہی تھی تو قریب قریب 10 سے 20 یزیدی جہنم میں جاتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ بنیے کی دکان پہ جس طرح گاجر اور مولی کٹ رہا ہو اس طرح مسلم بن عقیل کی تلوار سے یزیدی جہنم میں پہنچ رہے تھے۔ مسلم بن عقیل نے تنہا، نبی کے شہزادے نے تنہا ان کو لٹا دیا، بیڑا کر دیا۔ ابن زیاد ڈر گیا، خوف کھا گیا، اس نے کہا یہ تو ایسا لگتا ہے اپنے بھائی حسین کے بغیر ہی پورے یزید کے باغ کو تباہ کر ڈالے گا، پورے یزید کے خون کو، نسل کو ملا ڈالے گا، خاک میں ملا دے گا۔ ابن زیاد نے سوچا ایسا کرو اس سے صلح کر لی جائے، اس سے صلح کر لی جائے۔ ایک قاصد سے کہا امام مسلم سے کہہ دو اپنی تلوار کو روک لے، اپنی تلوار کو روک لے۔ ایک قاصد آگے بڑھا، فوراً کہتا ہے اے امام مسلم اپنی تلوار کو آپ روک لیجئے، کیونکہ ابن زیاد گورنر کوفہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جنگ نہیں کرنا چاہتے ہیں، آپ ہم سے صلح کر لیجئے۔ اب چونکہ امام مسلم کو رحم آ گیا، امام مسلم نے صلح کر لیا، لیکن یہ نہیں پتا تھا یہ ظالم پیچھے وار کرنے والے ہیں، یہ پیچھے وار کر کے ہم کو شہید کر دیں گے۔ جب صلح ہو گئی ابن زیاد نے اپنے مکان میں امام مسلم کو بلایا، دھوکے سے بلایا امام مسلم کو۔ پہلے دونوں بچے گئے، اس کے بعد جب بچے اچھے طریقے سے لاڈو پیار سے ابن زیاد کے مکان میں داخل ہو جاتے ہیں، اس کے بعد امام مسلم داخل ہوتے ہیں۔ ابن زیاد نے کہا تھا تم لوگ تلوار لے کر کے میرے مکان کے دروازے کے بغل میں کھڑے ہو جاؤ، جیسے ہی امام مسلم اندر کو داخل ہوں گے تم لوگ پیچھے سے وار کر کے امام مسلم کو شہید کر دینا۔ اللہ اللہ، نبی کا شہزادہ ہے، نبی کا شہزادہ ہے، اہل بیت کا چراغ ہے۔ آج اسلام کی حقانیت کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے، اسلام کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ جان جائے چلی جانے، جان جائے دے دینا، اللہ اکبر۔ لیکن نبی کی شریعت سے سمجھوتا مت کرنا، نبی کی شریعت سے سمجھوتا مت کرنا۔ اور یہ کہہ رہا تھا جو جان مانگو گے جان دیں گے، جو مال مانگو گے مال دیں گے، مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا، نبی کا جاہو جلال دیں گے۔ تو جان مانگو دے دیں گے، لیکن نبی کی عظمت کے
سمجھوتا نہیں، نبی کی شریعت کے ساتھ سمجھوتا نہیں۔ امام مسلم جب داخل ہوتے ہیں یزیدی بھیڑیوں نے پیچھے سے حملہ کیا اور امام مسلم پہ ٹوٹ پڑے، اور اللہ رب العزت، اللہ اللہ وہ منظر کیا ہوگا جب سیدہ فاطمہ کے خاندان کا یہ چراغ امام حسین کا چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل آج کرب و بلا میں جام شہادت نوش کر چکے ہیں، آج جام شہادت اسلام کی عظمت کے لیے پی چکے ہیں۔ ظالم بھیڑیوں نے حملہ کر کے امام مسلم کی گردن کو کاٹ دیا اور آپ کو شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہنے والوں نے کہا جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا اور خون نے جس کے تو عالم میں اجالا کر دیا۔ تو امام مسلم کو کرب و بلا میں ظالم بھیڑیوں نے شہید کر دیا۔ اسی طرح ان کے بچوں کو کچھ لوگ بیان کرتے ان کے بچے کو حارث نے شہید کیا، وہاں بھاگے، وہاں پناہ لیے۔ کربلا کی کہانیوں میں ظالم شیعوں نے، ظالم رافضیوں نے بہت ملاوٹ کی ہے، بہت ملاوٹ کی ہے۔ اسی وجہ سے کربلا کے واقعہ سننے میں بھی ذمہ دار علماء کا انتخاب کرے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ فرضی کہانیوں سے آپ کا ایمان بھی چلا جائے، آپ کے اعمال میں کمی آ جائے، اور ہاں آپ کے اعمال میں دقت پڑ جائے۔ ہاں امام مسلم کے شہزادوں کو حارث نے نہیں بلکہ امام مسلم کے شہزادے جب تنہا پڑ گئے، اپنے سامنے اپنے باپ کو قربان ہوتے ہوئے دیکھا، ان بچوں پہ کیا گزری ہوگی، ان شہزادوں پہ کیا گزری ہوگی۔ وہ بچے تڑپنے لگے، ظالم یزیدیوں نے ان کے والد کے ساتھ ان کو بھی قربان کر دیا، ان کو بھی شہید کر دیا، اور اسلام کے یہ سچے نونہال دو شہزادے اپنے والد کے ساتھ شہید ہو گئے، اور ہاں جام شہادت کو نوش کر لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج امام مسلم کی تاریخ کی روشنی میں شہادت کمپلیٹ ہو گئی انشاءاللہ الرحمن۔ اسی طرح ہر دن اہل اسیران کربلا کی اور کربلا میں جن لوگوں نے شرکت کی مشہور لوگوں کی شہادت آپ کے حوالے کی جائے گی کہ آخر ان لوگوں نے اسلام کی عظمت کے لیے کس طرح قربانیاں پیش کی ہیں۔ شہادتیں ان کی 72 ہیں، یعنی 72 جانیں کرب و بلا میں قربان ہو گئی، اور 72 کی شہادت کے لیے 72 راتیں چاہیے، 72 راتیں چاہیے، کیونکہ آپ نے تو دیکھ ہی لیا امام مسلم کی شہادت مختصر بیان ہوئی تو قریب 1 گھنٹہ ہونے کو ہو گیا ہے، تو تاریخ میں اگر 72 کربلا والوں کی شہادت بیان کی جائے گی تو 72 راتیں مسلسل چاہیے۔ اسی وجہ سے آپ کے مابین انشاءاللہ بڑے بڑے لوگوں کی جنہوں نے امام حسین کے لیے اپنی جان کو قربان کیا 10 محرم تک، یعنی ان کی شہادتیں رکھی جائیں گی اور آپ کا ایمان مضبوط ہوگا۔ جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا اپنے ناک وعدہ وفا کر دیا، پی لیا جس نے نوش شہادت کا جام اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں مولا میرے بتانے سے زیادہ کہنے سے زیادہ آپ سب کو سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور سن کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذکر شہید کربلا
کہ جتنے بھی اسیران ہیں سب کی محبت آپ سب کے دلوں میں ہمیشہ